ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सामीन और हमारे सोशल मीडिया नाजरीन। प्रोग्राम मीज़ान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सुहेब बिन नूर और ये प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जा रहा है रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद के पॉडकास्ट स्टूडियो से। और सामने इकराम, हमेशा की तरह इस प्रोग्राम में हम नामी ग्रामी शख्सियात का ना सिर्फ इंटरव्यू करते हैं बल्कि आपको बताते हैं कि उनकी खिदमात क्या हैं पाकिस्तान के लिए, और इसी तरह मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान, सैनेटर्स, वज़रा और ख़ास तौर पर दीगर इदारों के जो अफसरान हैं वो भी शामिल होते हैं और बताते हैं कि उनके इदारों की कारकर्दगी क्या है और किस तरह से वो अपने फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम दे रहे हैं। आज भी हमारे साथ एक अहम शख्सियत मौजूद हैं, उनसे बात की जाएगी और उनसे जानेंगे कि उन्होंने अपना एक तवील करियर जो कि सफारत खाने से शुरू हुआ और इवन फ़ॉरेन ऑफिस से स्टार्ट होता हुआ मुख्तलिफ सफारत खानों तक गया, और किन किन ममालिक में वो रहीं, कि क्या क्या पाकिस्तान के लिए उन्होंने खिदमत सर अंजाम दी, कौन से अहम वाक़यात उनके होते हुए वहाँ पर रोनुमा हुए, कौन से दिलचस्प याददाश्तें उनके साथ हैं, इस पर भी हम सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे। और आज हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है नगमाना हाशमी साहिबा, फॉर्मर एम्बेसडर हैं, 37 साल फ़ॉरेन सर्विस में रहीं और दीगर अपनी खिदमत सर अंजाम देते रहीं मुख्तलिफ ममालिक में भी। और इनकी अगर हम बात करें, एक प्रोफोलिक राइटर भी रही हैं, 2 किताबें इन्होंने लिखी हैं, मुसन्निफ़ा हैं, और 2 अहम किताबें जिनमें इनकी मैग्निफिसेंट पाकिस्तान और पाकिस्तान चाइना ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक फ्रेंडशिप, इस पर इन्होंने बुक्स लिखी हैं। इनसे भी जानेंगे कि ये किताबें किस हवाले से हैं, इन किताबों में इन्होंने क्या क्या कोट किया है और कौन कौन से अहम वाक़यात इनके किताबों में हमें मिल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नगमाना साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपको सबसे पहले तो खुश आमदीद कहते हैं रेडियो पाकिस्तान के पॉडकास्ट में। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदद बिल्कुल किया। ऑनर। नगमाना साहिबा, बताइएगा करियर का आगाज़ सिफारत खाने में कैसे गई? हालांकि कहा जाता है कि फ़ॉरेन सर्विस जो है वो ज़रा सख्त एक सर्विस होती है और इसके अंदर अगर मर्द होंगे तो वही आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की डायनामिक्स मुकम्मल तौर पे चेंज हो रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ख़वातीन भी आपकी तरह की सामने आ रही हैं। क्या कहेंगी? आपने काफ़ी लोडेड सा सवाल जो है वो एक ही सवाल में कर दिया है। देखिए, मैंने जब सर्विस ज्वाइन करने का फ़ैसला किया, CSS करने का फ़ैसला किया, तो मेरे जहन में एक ही सर्विस थी और वो फ़ॉरेन सर्विस थी, और मैंने चॉइस भी एक ही दी थी कि मैंने फ़ॉरेन सर्विस ही ज्वाइन करनी है। तो बल्कि मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि उस वक्त चेयरमैन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन थे, तो वो जनरल अतीकुर रहमान थे। तो उन्होंने बड़ा मुझे कन्विंस करने की कोशिश की कि मैं और जो सर्विसेज हैं उनका भी मतलब प्रेफरेंस दूँ। लेकिन मैं बज़िद थी कि अगर मैं ज्वाइन करूँगी तो फ़ॉरेन सर्विस ज्वाइन करूँगी या फिर नहीं ज्वाइन करूँगी। तो अल्लाह का करम हुआ कि मेरिट पे आ गया और मैंने फ़ॉरेन सर्विस ज्वाइन कर ली। मैंने जिस वक्त सर्विस ज्वाइन की उस वक्त देखिए, ये सर्विस ख़वातीन के लिए अवेलेबल होने को सिर्फ 10 साल हुए थे, बिकॉज़ 1973 से पहले आपको पता है कि फ़ॉरेन सर्विस सिर्फ मर्दों के लिए खुली थी, ख़वातीन उसमें नहीं आती थी, आने ही नहीं, इजाज़त ही नहीं थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ओपन किया था ख़वातीन के लिए। तो ज़ाहिर सी बात है उस वक्त बहुत ही कम ख़वातीन थी। हमारे बैच में भी सिर्फ 3 थी जो समझा जाता है इतनी सारी एकदम आ गई। तो और हमसे पहले बहुत चंद ख़वातीन थी, तो जिन्होंने 1973-74 में ज्वाइन किया वो तो उन्होंने तो ग्लास सीलिंग ब्रेक की और बहुत ही एक हम लोगों के लिए भी उन्होंने रास्ता हमवार किया। लेकिन जब मैंने इस ट्रेनिंग के बाद सर्विस ज्वाइन की, बल्कि जब स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग ही हमारी हो रही थी, तो मुझे इस बात का बड़ी अच्छी तरह से पता चल गया था कि ये एक इंटेलेक्चुअल सर्विस है। सही। और इस सर्विस का मिजाज जो है वो बाकी जो हमारे सर्विसेज हैं जो अंदरूने मुल्क जिनके सारा काम जो है वो पाकिस्तान की सरहदी हदूद के अंदर होता है, उनसे इस सर्विस का मिजाज बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि इसका ताल्लुक़ पूरी दुनिया से है। और तो इसलिए जो एक आप कहें कि नॉर्मली लोग कहते हैं जी ब्यूरोक्रेसी में बड़ा रेड टेपिज्म है, बड़ी स्लो है, और वो पाकिस्तान फ़ॉरेन ऑफिस में या किसी भी मुल्क के फ़ॉरेन ऑफिस जो होता है
وہاں یہ چیز بالکل چلتی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ صرف پاکستان سے نہیں ڈیل کر رہے، آپ تمام ٹائم زون سے ڈیل کر رہے ہیں، دوسرے ممالک سے ڈیل کر رہے ہیں جو کچھ آپ سے شاید اور زیادہ بیوروکریٹک ہوں، سلو ہوں، لیکن زیادہ تر ممالک آپ سے بہت زیادہ آگے بھی ہیں. تو آپ کو ٹائم کی پریسیجن، اگر کوئی انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہے یا کوئی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ، آج کل تو روز بریکنگ نیوز ہوتی ہیں، تو پاکستان فارن آفس ہوتا نہیں ہے، اسی لیے اٹس دی اونلی سروس 24 گھنٹے چلتی رہتی ہے. تو ہر وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ فارن آفس کی بتیاں کھلی ہوتی ہیں، کیونکہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ٹائم زونز میں کام کر رہے ہوتے ہیں. تو بہت جلدی یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں اپنا مقام بنانے کے لیے آپ کی صرف ایک کنسیڈریشن ہے، وہ کہ آپ ڈیلیور کریں. اور اس میں ناٹ بیکاز میں فارن سروس سے میرا تعلق ہے تو میں اس لیے کہہ رہی ہوں، یہ بہت باقی سروسز بھی اس کو ایڈمٹ کرتی ہیں کہ ہمارے ہاں اس طرح ڈسکریمنیشن نہیں ہے خواتین کے لیے، ایکسیپٹنس بہت زیادہ ہے. اور اس کی آپ ایک تھوڑی سی ڈفرینٹ وجہ ہے، آپ اگر اجازت دیں تو میں ایکسپلین کرنا چاہوں گی. اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی لوگ مختلف ہیں، ہم سارے اسی معاشرے سے ہیں، وہی ہماری اپ برنگنگ ہے، وہی ہمارا کلچرل اور ٹریڈیشنل بیگیج ہمارے ساتھ ہے. لیکن اس کے باوجود آپ کو بہت سپیس اویلیبل ہے. وہ اس لیے کہ دیکھیں، چاہے وہ وزیر خارجہ ہو، چاہے وہ نائب قاصد ہو فارن آفس کا، اس نے دنیا دیکھی ہوتی ہے، اس کی ڈفرینٹ ممالک میں اس نے سرو کیا ہوتا ہے، ان کے بچوں نے، ان کی خواتین نے، ہاؤس وائفز نے دنیا دیکھی ہوتی ہے. تو وہ ایک جو ویژن ہے کہ دنیا کہاں جا رہی ہے، اور ایک جو ایکسیپٹیبلٹی ہے کہ عورت ایز این آفیسر، وہ بہت زیادہ ہے. ہماری سروس میں ایکچولی آفیسرز پہلے آئی ہیں اور لیڈی سٹاف بعد میں آیا ہے، اس لیے کہ بیکاز نائب قاصد کو بھی یہ پتہ ہے کہ باہر کے سارے ممالک میں، چاہے وہ مسلمان ممالک ہوں، چاہے وہ نان مسلم ممالک ہوں، ویسٹ کے ہوں، ایسٹ کے ہوں، عورتیں بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہیں اور وہ بڑی بڑی پوزیشنز پہ ہیں. تو وہ ایکسیپٹیبلٹی جو ہے وہ بڑا ایک آپ کو انیبلنگ انوائرمنٹ دیتی ہے. اور باسز پھر یہ نہیں دیکھتے کہ جی آپ عورت ہیں یا مرد ہیں، یہ کوئی نہیں کہے گا کہ جی لیڈی آفیسر نہیں چاہیے یا فلاں، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں آفیسر کون سا اچھا ہے. بالکل. اینڈ نارملی باقی سب سروسز کی طرح ایکسیپشنز آر آلویز دیر. لیڈی آفیسرز ذرا زیادہ ڈیڈیکیٹڈ کام کرتی ہیں کیونکہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ذرا تھوڑی کم ہوتی ہیں. سو نیچرلی تو بعض اوقات تو آپ نے دیکھا ہے کہ خواتین زیادہ پریفر کرتے ہیں لوگ کہ بھئی یہ بہت محنت سے کام کریں گی، ڈیڈیکیشن سے کام کریں گی. تو مجھے تو کوئی ریگریٹ نہیں ہے کہ میں نے فارن سروس جوائن کی، اور میں تمام خواتین کو جو سب سروسز اب اچھی ہیں. اب تو دیکھیے ماشاءاللہ ہماری خواتین ڈی ایم جی میں کتنا اچھا پرفارم کر رہی ہیں، حالانکہ میری اپنی بہن ڈی ایم جی میں ہے. پولیس میں کتنا اچھا پرفارم کر رہی ہیں، آرمڈ فورسز میں کتنا اچھا پرفارم. اب تو دیکھیں بہت فیلڈز کھل گئے ہیں. لیکن اگر آپ فارن سروس کی طرف آنا چاہتی ہیں خواتین، تو میں کہوں گی آپ کبھی ریگریٹ نہیں کریں گے. اٹس اے ویری گڈ سروس، اٹس اے ویری ڈفرینٹ سروس، اور آپ کو بہت ویلکمنگ اور انیبلنگ ایٹماسفیئر ملے گا. آپ کو کوئی ہراسمنٹ نہیں ہوگی، آپ کو کسی بھی قسم کی. بس آپ کام کریں، محنت کریں، اور آپ کی اگر انٹلیکچوئل ایبلٹی ہے تو اسکائی از دا لمٹ. صحیح، اسکائی از دا لمٹ، آپ نے بالکل درست فرمایا. اور یہ بتائیے گا کہ کن کن ممالک سے آپ نے اپنی خدمات کا آغاز کیا؟ سب سے پہلے آپ کی تعیناتی کس ملک میں ہوئی تھی؟ میری سب سے پہلے جو مجھے پہلی پوسٹنگ ملی وہ مجھے فرانس میں ملی تھی. تو میں نے پیرس سے اسٹارٹ کیا تھا. میں وہاں 4 سال رہی، اس سے پہلے 1 سال میں نے لینگویج بھی کی تھی. تو سمجھے 5-5.5 سال میں نے پہلے فرانس میں گزارے. صحیح. اور پھر اس کے بعد کہاں جانا ہوا؟
فرانس کے بعد دیکھیں فارن آفس کا سسٹم یہ ہے کہ جب آپ پہلی پوسٹنگ پہ ینگ آفیسر جاتا ہے تو وہ اسے واپس بلاتے ہیں صحیح، تاکہ وہ اس کی اچھی ٹریننگ ہو جائے، کیونکہ پہلی پوسٹنگ بھی سیکھنے کی ہوتی ہے. ہیڈ کوارٹرز پہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو منسٹری کی ورکنگ کا اچھی طرح سمجھ آ جائے. تو اس کے بعد پھر میں واپس ہیڈ کوارٹرز آ گئی. اس کے بعد پھر وہاں سے میں انڈونیشیا میں میری پوسٹنگ ہوئی. انڈونیشیا سے پھر اس کے بعد ہر پوسٹنگ ڈبل ہوتی ہے، تو پھر انڈونیشیا سے میں سیدھی ڈینمارک چلی گئی. صحیح، وہاں سے پھر واپس ہیڈ کوارٹر پہ آئی. اس کے بعد پھر میں چین چلی گئی ایز ڈپٹی ہیڈ آف مشن 2003 سے 2008 تک. تو وہ ایک 5 سال کا ایکسٹینڈڈ پوسٹنگ میری رہی وہاں. وہاں سے پھر میری ایمبیسڈوریل آ گئی، تو میں آئرلینڈ میں میری پہلی ایمبیسڈوریل پوسٹنگ تھی. تو وہاں میں نے 5 سال سرو کیا. وہاں سے واپس آ کے پھر ہیڈ کوارٹرز پہ 1.5 سال کے قریب سرو کیا. پھر میں میری تعیناتی ہو گئی وہاں یورپین یونین کے سفیر کے طور پہ. تو پھر میں یورپین یونین برسلز اور لگزمبرگ کی سفیر رہی. وہاں بھی 5.5 سال میں نے گزارے. اور وہاں سے پھر ڈائریکٹلی میری پوسٹنگ جو ہے وہ دوبارہ ایز ایمبیسڈر ٹو چائنا ہو گئی. صحیح. تو میں پھر اپنی ریٹائرمنٹ سے کوئی 10 دن پہلے چائنا سے پاکستان واپس آئی. صحیح. اور خوشگوار لمحات ان پوسٹنگ کے دوران وہ کیا تھے آپ کے؟ دیکھیں ہر پوسٹنگ کے اپنے ایک چارم ہوتا ہے. یقیناً. تو یہ کہنا بڑا مشکل ہوگا کہ کون سی بیسٹ پوسٹنگ تھی، کون سی ورسٹ تھی، کیونکہ اگر آپ نے سروس میں بھی بڑھنا ہے اور سروس میں بھی سیکھنا ہے تو آپ کو ہر قسم کا کام آنا چاہیے. آپ کو ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی بھی ہونی چاہیے. جیسے میں نے ہیڈ کوارٹرز پہ پہلے آلموسٹ 11 سال جو ہے وہ ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی کی. وہاں پر بھی جب میں فرانس میں تھی تو ایکریڈیٹڈ تھے ہم. آئرلینڈ کو بھی اس وقت آئرلینڈ میں مشن نہیں تھا، تو فرانس اور آئرلینڈ جو تھا وہ بائی لیٹرل تھا، لیکن میں یونیسکو بھی دیکھتی تھی تو وہ ملٹی لیٹرل بھی ایک تھا. اسی طرح جب آپ میڈیم، یہ تو بڑا مشن تھا، اب جب میڈیم یا چھوٹے مشن میں جاتے ہیں، جس طرح انڈونیشیا میڈیم مشن تھا لیکن ڈنمارک اس سے چھوٹا مشن تھا، تو آپ کو ہر طریقے کا کام کرنا پڑتا ہے. آپ کمیونٹی کا بھی کام کرتے ہیں، آپ کاؤنسلر ورک بھی کرتے ہیں، آپ کلچر کو بھی دیکھتے ہیں، ٹریڈ کو بھی دیکھتے ہیں، تو آپ کو ہر ایسپیکٹ کو سیکھنے کو ملتا ہے. صحیح. بہت بڑے مشن میں تو پھر آپ کا کوئی ایک کام ہوتا ہے تو وہ آپ اس کی طرف توجہ دیتے ہیں کیونکہ لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں. چھوٹے مشن میں آپ ہر کام خود کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو ہر ملک سے آپ سیکھتے ہیں، اس کا ایک کلچر ہے، ایک ہسٹری ہے، ایک اس کی ثقافت ہے، اس کے اپنی ایک فلسفی ہے، اپنی ایک سویلائزیشنل وزڈم ہے. تو اگر آپ اوپن مائنڈڈ رہیں اور آپ میں ایکسیپٹنس ہو اور آپ نے دیکھنا یہ کہ ہے کہ ہم نے انہیں جج نہیں کرنا، ہم نے ان کے ساتھ مل کے اپنے ملک کے لیے بہتر سے بہتر مواقع ڈھونڈنے. بے شک. دیکھیں تو پھر جب چاہے بھلے وہ انڈیا ہو، چاہے ایک زمانے میں بنگلہ دیش سے ہمارے بہت تعلقات خراب تھے یا وٹ ایور، تو آپ پھر یہ نہیں اپنے دل میں لے کے جاتے کہ یہ ہمارا دشمن ملک ہے. آپ یہ لے کے جاتے ہیں کہ اس ڈیفیکلٹ سچویشن میں بھی ہم کس طرح راستے نکال سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کے لوگوں کا ہماری سیکیورٹی کا، ہماری اکانومی کا، ہمارے اسٹریٹجک انٹرسٹس وہاں کس طرح ہم ان کو مزید بڑھا سکتے ہیں. بالکل. دوستانہ ممالک جو ہوتے ہیں اس میں آسانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. جو تھوڑے ڈیفیکلٹ ملک ہوتے ہیں جن سے آپ کے تعلقات فار ویریس ریزنس ذرا مینیج کرنا ٹف ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی میرا خیال ہے ایک آپ کو اوپن مائنڈڈنیس رکھنی پڑتی ہے ٹو ریچ آؤٹ ٹو دیم. کیونکہ آپ ایک لڑائی کا اگر اپنے اندر جذبہ لے کے جائیں گے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، یہ خراب ہے، تو پھر آپ آگے بڑھ نہیں سکتے. بات نہیں، دشمن کے ساتھ بھی آپ بات کریں گے جب وہ آپ اس سے کانفیڈنس کا ریلیشن شپ پیدا کریں گے نا، رسپیکٹ کا، کانفیڈنس کا، تو پھر وہ آپ سے کھل کے بات کریں گے.
بالکل آپ نے درست فرمایا. اور نغمانہ صاحبہ، چین میں آپ نے کہا کہ میں رہی، تو چین میں کیونکہ ہمارا ہمسایہ ممالک بھی ہے، ایک بڑی رسپیکٹ ہوتی ہے. من عام پاکستانی بھی جب وہاں پر جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے چائنا پاکستان بھائی بھائی، اور خاص طور پہ بڑے اچھے طریقے سے جذبہ خیر سگالی کے تحت پیغامات بھی بھیجے جاتے ہیں، پھر ویلکم بھی کیا جاتا ہے، ہاسپٹیلٹی بھی. تو چین میں آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا، کیونکہ آپ 2 دفعہ تعینات رہی ہیں؟ جی میں 2 دفعہ وہاں رہی. میں ٹوٹل تقریباً 8 سال چین میں گزارے ہیں. صحیح. تو چین کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں اس کی نوعیت بہت فرق ہے. صحیح. مطلب اس طرح کے تعلقات اسٹریٹجک، اکنامک، پولیٹیکل ہمارے اور کسی بھی ملک کے ساتھ نہیں ہیں. اور سب سے جو اہم بات یہ ہے کہ جب سے چین، نیا چین جسے کہتے ہیں، کمیونسٹ چائنا ہمارے سے وجود میں آیا، کیونکہ چین تو بہت پرانا ملک ہے، لیکن جو نئی ڈسپنسیشن یا پولیٹیکل سسٹم جب سے ہمارے سے وجود میں آیا تو پاکستان پہلا ملک تھا جس نے چین کو ایکسیپٹ کیا تھا نان کمیونسٹ ملکوں میں اور مسلمان ملکوں میں. بلکہ مسلمان ملکوں میں کہ ہم اس وقت سب سے بڑے مسلمان ملک تھے اور لوگ ہماری طرف دیکھتے تھے، تو ہم نے جب اس کو ریکگنائز کیا تو پوری مسلم دنیا نے ایک ساتھ پھر ان کو اوپر نیچے ریکگنائز کیا. اور اس وقت سے لے کے اب تک اگر آپ پاکستان اور چائنا کے ریلیشن شپ کی تاریخ دیکھیں تو ہم اس کی جو ٹریجیکٹری ہے وہ ہمیشہ بلندیوں کی طرف رہی ہے. اس کا رخ کبھی نیچے نہیں آیا. چاہے ہمارے جتنے بھی ویسٹ سے تعلقات اچھے رہے، ایک زمانے میں تو ہم سیٹو سینٹو کے ممبرز بھی تھے، ہم وار آف ٹیرر میں بھی ویسٹ کے ساتھ تھے، ہم جہاد میں بھی ویسٹ کے ساتھ تھے. لیکن اگر آپ اسے فار ایگزامپل امریکہ سے اگر اس ریلیشن شپ کو آپ کمپیئر کریں تو امریکہ کے ساتھ تو ہماری سرد گرم چلتی رہتی ہے. کبھی بہت ہم نان نیٹو ایلائز بن جاتے ہیں، کبھی ہم موسٹ سینکشن نیشن بن جاتے ہیں، لیکن وہ چلتا رہے. لیکن ہم نے کبھی بھی انڈر آل پریشرز کبھی بھی چائنا کی ریلیشن شپ کمپرومائز نہیں کی. یہ لوگوں کو اس بات کا شاید ادراک نہیں ہے. بالکل. تو لوگ نارملی یہ سمجھتے ہیں کہ جی جس طرح آج کل بہت یہ بات ہوتی ہے کہ جی ویسٹ سے بڑا پریشر ہے اور پاکستان یہ پریشر برداشت کر سکے گا کہ نہیں، چائنا سے دور ہو جائے گا یا چائنا. تو آئی تھنک یہ تھوڑی سوچ غلط ہے. صحیح. کیونکہ دیکھیے جب ہم سیٹو سینٹو کے ممبر بھی تھے تو جب کورین وار ہوئی تو ہمیں بہت امریکہ نے کہا کہ جی آپ اپنی آرمڈ فورسز بھیجیں تاکہ وہ ہمارے فوجیوں کے ساتھ لڑیں وہاں ساؤتھ کوریا کی طرف. تو ہم نے انکار کر دیا تھا اور ہم نے صاف صاف انہیں بتا دیا تھا کہ ہم نہیں بھیجیں گے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی موقع کے اوپر ایسا ہو کہ چائنا نارتھ کوریا میں انٹروین کرے تو ہمارا ان کا سامنا ہو. اور پھر آپ نے دیکھا کہ ایونچولی وہی ہوا. تو اور بہت سارے ایسے مواقع ہیں جب ہم پہ بہت زیادہ پریشر رہا ہے لیکن ہم نے چین کے ساتھ ریلیشن شپ کبھی کمپرومائز نہیں کی. اسی لیے دیکھیے آج ہم ایک ایٹمی طاقت بھی ہیں. اسی لیے آج آپ کا سی پیک بھی بنا ہے. سی پیک یہ کوئی 2015 میں سائن ہونے کے بعد تو نہیں شروع ہوا نا. یہ کنیکٹیوٹی تو ایک اسٹریٹجک کنیکٹیوٹی ہے جس کا آغاز اس وقت ہو گیا تھا جب ہم نے کراکورم ہائی وے بنائی. اور اس سے پہلے بلکہ کیونکہ ماؤ زے تونگ نے خود اپنی ارلی اسپیچز میں کئی دفعہ یہ بات دہرائی کہ پاکستان از اے ونڈو ٹو دی ویسٹ، وچ مینٹ کہ ناٹ اونلی کیونکہ کراچی سے لوگ آتے جاتے تھے بٹ ان کا جو سارا لینڈ لاک علاقہ ہے ویسٹ کا تو اس کا جو آؤٹ لیٹ ہے وہ نیچرلی عربین سی اور پاکستان کے تھرو. تو یہ جو کانسیپٹ تھا کہ جی یہ کنیکٹیوٹی ہونی ہے، یہ تو پھر دیکھیں جب سے چین اور پاکستان کی دوستی شروع ہوئی ہے اس سے یہ کانسیپٹ ہے اور اس کی پھر آپ درجہ بدرجہ آپ نے فیزز میں اس کو آپ لے کے آگے بڑھے. تو اگر ہم انڈر پریشر ہوتے اور ہماری یہ کلیئرٹی نہ ہوتی کہ ہمارا اسٹریٹجک کمپس جو ہے وہ اس کی اورینٹیشن کہاں ہے، ہمارا نیشنل انٹرسٹ کدھر ہے، ہمارے کمرشل انٹرسٹ یس ویسٹ کے ساتھ بہت
پہلے تو بہت زیادہ تھے کیونکہ چین اکنامکلی اسٹرانگ نہیں تھا, ٹیکنالوجیکلی اسٹرانگ نہیں تھا, ملیٹریلی اسٹرانگ نہیں تھا, تو پروڈکشنز ان کی تو 70s میں شروع ہوئی. بالکل. تو ظاہر سی بات ہے ایک نئے ملک کے طور پہ پاکستان کی یہ مجبوری تھی کہ وہ ڈیولپڈ کنٹریز کی طرف جاتا, کیونکہ انہوں نے ڈیولپمنٹ اسسٹنس بھی چاہیے تھی, ٹیکنالوجی بھی چاہیے تھی, سب کچھ چاہیے تھا. لیکن ہم نے پھر بھی اسٹریٹجک کمپس اپنا چین کی طرف رکھا. اور اب بھی دیکھیں, اگر ہم پریشر نہ برداشت کرتے پچھلے 78 ایئرز میں, 75 ایئرز ہو گئے چین کو, 75 ایئرز میں, تو ہم ایز آئی سیڈ نہ کراکرم ہائی وے بناتے, نہ ٹیکسلا ہوتا, نہ فوج فیکٹری ہوتی, نہ آپ کا کامرا ہوتا, نہ چشمہ پاور پلانٹس ہوتے, نہ آپ کا سی پیک ہوتا, نہ آپ کے انرجی پروجیکٹس ہوتے. بہت کچھ نہیں ہوتا, اور ہم اسی طرح ٹھوکرے کھا رہے ہوتے کہ جب ہمیں سوٹ کرتا ہے ویسٹ کو کہ وہ ہم ان کا ساتھ دیں تو وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں, اور جب انہیں سوٹ نہیں کرتا تو وہ ہمیں ہر قسم کی سینکشنز لگا دیتے ہیں. وہ چاہے پھر نیوکلیئر سینکشنز بھی ہم پہ لگی ہیں, ہم پہ ٹیررزم ریلیٹڈ سینکشنز بھی لگی ہیں, ہم پہ ہیومن رائٹس ریلیٹڈ آپ نے دیکھا ہے کہ قدر کی سینکشنز لگی ہیں. تو وہ بھی جو وہ آپ ہمیں اسسٹنس دیتے ہیں, وہ چاہے یورپین یونین کا GSP+ ہو, اس کی دیکھیں 27 میں تو 5.5 سال وہاں ڈیل کر کے آئی ہوں. تو وہ کنڈیشنالٹیز ہیں. یہاں ایک انکنڈیشنل فرینڈشپ ہے, صحیح, اور جس کو ہم نے ہمیشہ بیلنس کیا ہے. ہم نے اس کو کسی وقت پہ بھی کسی اور ریلیشن شپ پہ سیکریفائز نہیں کیا. اور دانش مندی بھی یہی ہے کہ آگے اب جو اگلے 15-20 سال 25 سال ہیں, چائنا کی نیو ڈسپنسیشن کو قائم ہوئے 100 سال ہونے جو 2049 میں ہو جائیں گے, اور جو ان کا گول ہے کہ جی ریجوینیشن آف مدر لینڈ ہوگی, یعنی ہم ملیٹریلی, پولیٹیکلی, اسٹریٹجیکلی, اکنامکلی سب سے بڑی پاور بن جائیں گے. تو میرا تو اپنا ذاتی مشورہ اور ذاتی انالیسز یہی ہے کہ 75 سال ہم نے ایک فرینڈشپ میں انویسٹ کیے ہیں, ہر سال ہر طریقے کا پریشر برداشت کیا ہے. آگے پریشر اور آئے گا. صحیح, ظاہر سی بات ہے کہ امریکہ کا, چین کا ایک کمپٹیشن چل رہا ہے. اب وہ کس طرف جب وہ بلاکس بنتے ہیں, وہ تھرڈ ورلڈ وار کی طرف جاتا ہے, وہ کولڈ وار کی ایک اور طرف جاتا ہے, یا سینٹی پریویل کرتی ہے اور ایک ہیلدی کمپٹیشن بن کے دو بلاکس آتے ہیں. لیکن یہ تو بات اب بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ چین کو ابھرنے سے اب کوئی روک نہیں سکتا. وہ جو اس کا ایک مقام ہسٹری میں بھی تھا کہ وہ سب سے پاورفل ملک بن کے نکلے گا, وہ تو امریکہ بھی جانتا ہے. بس یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس کو جتنا ڈیلے کر سکے وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس میں نیچرلی سب الائز پہ پریشر آئے گا, لیکن ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ جب 2049 میں چین سب سے بڑا طاقت بن کے آ جائے تو ہم نے ان کے لیفٹ سائڈ پہ کھڑے ہونا ہے یا رائٹ پہ. ہم کیا رائٹ چھوڑ کے اب لیفٹ کی طرف آئیں گے؟ بالکل نہیں آنا چاہیے. تو اب ہمیں چاہیے کہ ہماری جو نیشنل سیکیورٹی بھی بہت, اور ہماری سوورینٹی, اکنامک ڈیولپمنٹ, سب کچھ دیکھیے چین کے ساتھ منسلک ہے. بے شک. آپ نے بک بھی لکھی چین کے حوالے سے کہ آل چائنا آل ویدر فرینڈشپ, تو اس بک کے حوالے سے بتائیے گا کہ اس میں آپ نے کیا بتایا اور آپ کے جو وہاں پر واقعات تھے. اٹس اے ویری انٹرسٹنگ بک, کیونکہ یہ ایک پکٹوریل ہے جس کے ساتھ ساتھ اس کی نریشن بھی ہے. تو اس میں بیسیکلی تو آپ نے پین ڈاؤن کیا ہے کہ ہمارے ریلیشن شپ ڈفرینٹ سیکٹرز میں کس طرح, ڈپلومیٹک ریلیشن شپ کی کیا ہسٹری ہے, کیسے وہ ڈیولپ ہوئے ہیں, پولیٹیکل ریلیشنز کس طرح ڈیولپ ہوئے ہیں, اسٹریٹجک اور ملٹری ریلیشنز کس طرح ڈیولپ ہوئے ہیں, کس طرف جا رہے ہیں, ثقافتی ریلیشن شپ, پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کیسے شروع ہوا, کہاں تھا, اب کہاں جا رہا ہے, مزید آگے کیا اس کی
اکنامک اور کمرشل تعلقات کس طرح شروع ہوئے, کس طرف جا رہے ہیں, اور آگے مزید کیا اس میں کرنے کی گنجائش ہے. تو یہ کمپریہنسو سا ایک انالیسس ہے کہ کیا ہوا, اب تک کا سفر کیا تھا, اور آگے اس سفر کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے. صحیح. تو یہ بتائیے گا کہ آپ خود وہاں پہ رہیں چین میں, تو عام جو چینی ہیں, ایک تو ان کے ہم بات کریں گے حکام کی, تو عام جو وہاں کے لوگ ہیں ان کا پاکستان کے بارے میں کیا تاثرات ہیں؟ دیکھیے, ایک زمانہ تھا کہ جب ہر چینی کو پاکستان کا پتہ تھا. صحیح. ٹھیک ہے نا, کیونکہ جب چین میں کسی اور دنیا کا بینک نہیں تھا تو ہمارا بینک تھا. صحیح. جب کسی اور دنیا کے ڈیلیگیشنز وہاں ٹریڈ کے لیے نہیں جاتے تھے تو ہمارے جاتے تھے. جہاں پولیٹیکل لیڈرشپ ویسٹ کی تو بالکل ہی نہیں جاتی تھی, تو آدھے سے زیادہ دنیا نہیں جاتی تھی, تو ہم جاتے تھے. بالکل. اور چین کو ہم, کیونکہ اس وقت ہمارے جو ہیں اکنامک اور پولیٹیکل حالات بہتر تھے, تو ہم چین کو ایڈ بھی دیتے تھے, ہم کو چینی بھی دیتے تھے, چاول بھی دیتے تھے. دیکھیں, چین تو جس وقت کمیونسٹ ڈسپنسیشن آئی تو وہاں تو ہر چیز کی کمی تھی. مطلب لوگوں کو اس زمانے میں وہ ایک دوسرے کو نی ہاؤ یا السلام علیکم کرنے کی بجائے وہ ان کی گریٹنگ ہوتی تھی کہ ہیو یو ایٹن ٹوڈے, کیونکہ لوگوں کو ایک 1 بول آف رائس بھی نہیں ملتا تھا ڈیلی. تو ہم نے ان کی اکنامک سوشل مدد بھی بہت کی. تو اور ہماری وہاں فلمیں بھی بہت دیکھی جاتی تھیں, وہ بھی ہماری طرح ایموشنل لوگ ہیں, تو یہ میلو ڈراماز اور بڑے بڑے سوپ آپراز رونے پیٹنے والے وہ بہت دیکھتے ہیں. تو ہماری فلمز وہاں بہت مشہور تھی, ہمارے گانے وہاں بہت مشہور تھے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب بہت مشہور تھے وہاں. صحیح. تو ہر کوئی وہاں پاکستان کی بات کرتا تھا, اور مطلب فار دیم دا ویسٹ واز پاکستان. لیکن اس کے بعد انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ایک ایسا دور آیا, جہاد کا دور, جب ہم نے اپنی ساری کھڑکیاں دروازے بند کر لیے. ٹھیک ہے نا, پولیٹیکل اسٹریٹجک اور ریلیشن شپ ہماری چین سے رہی, لیکن جو ہماری ایک سوشل اور پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کی ونڈو تھی, اور دروازہ تھا, بند کر دیا. صحیح. 79 میں, کیونکہ ہمیں تو جہاد کا بخار چڑھ گیا, تو ہم نے اپنا ہر قسم کی کلچرل ایکٹیویٹیز, پینٹنگز یا ویژول آرٹس, سب کچھ بند کر دیے. نہ گانا, نہ فلم, ہر چیز ہماری ڈاؤن ورڈ چلی گئی. لیکن وہ وہی وقت تھا جب ہم نے 70 آپ کو یاد ہوگا 73 میں 74 میں ہم نے اس کا 73 میں, بلکہ 73 میں ہم نے امریکہ کا اوپننگ اپ میں چین کو ملانے میں ہمارا بہت بڑا ہاتھ ہے. جب کیسنجر یہاں آئے اور پھر ان کو ہم نے چپکے سے ہم چین لے کر گئے, اور وہ اوپننگ اپ شروع ہوئی, پھر نکسن گئے اینڈ آل دیٹ. تو یہ جب ہوا, اور 70s ہی میں ڈینگ سیاؤ پنگ صاحب نے چائنا کا اوپننگ اپ شروع کی, اکنامک چینجز کرنے کی شروع کی, ورلڈ کی طرف اوپن کرنے کا کو شروع کیا. تو ہم نے اپنے دروازے کھڑکیاں بند کر لی ہیں, ود دا ریزلٹ کہ پاکستان سے کوئی کلچرل ٹروپ نہیں جا رہا تھا, کوئی آرٹسٹ نہیں جا رہا تھا, کوئی اسٹوڈنٹس وہاں نہیں تھے, کچھ بھی نہیں تھا, اور پوری دنیا نے وہاں فلڈ کر دیا. صحیح. انڈیا بھر گیا, ویسٹ بھر گیا. تو بعض اوقات کچھ غلطیاں ہماری اپنی ہوتی ہیں. صحیح. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو ہم نے اپنے 40 سال سارٹ آف یہ جہاد کے مائنڈ سیٹ میں گزار دیے, اینڈ وار آن ٹیررزم میں, اور پورا ایک ہم نے ایلین سارٹ آف سویلائزیشن اور کلچر جو اس خطے کی نہیں ہے, اور وہابزم ہم نے اپنے اوپر طاری کرنے کی کوشش کی, اور ہر ایک کو چینج کرنے کی کوشش, تو اس کا ہمیں بہت نقصان ہوا ہے کلچرلی. تو اس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے چین میں بھی ہمارا جو ایک سوشل سپیس تھا, جو ایک پبلک سپیس تھا, وہ بہت بری طرح پیچھے گیا ہے. صحیح. تو اب آپ جب چین میں جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی پاکستان کی بہت عزت ہے, بہت زیادہ, لیکن ینگ لوگ جو ہیں وہ اب پاکستان کے ساتھ اس طرح ریلیٹ نہیں کرتے جیسے پہلے کرتے تھے. صحیح. تو بہت سخت ضرورت ہے کہ جو ہماری بہت ہی کامیاب پبلک ڈپلومیسی ہوتی تھی 60s اور 70s کی, اس کو دوبارہ لے کے آیا جائے, 50s 60s کو ریوائیو کیا جائے. دیکھیے, صرف پولیٹیکل تعلقات کے اوپر
یا اسٹریٹجک تعلقات کے اوپر لوگوں کے جو اس کی عوام کے دل ہیں وہ نہیں ملتے. وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں آپ کی سویلائزیشن سے, آپ کے کلچر سے, آپ کے جب ایجوکیشنل ایکسچینجز ہوتی ہیں. تو اسی لیے مجھے یہ دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب میں ارلی 2000s میں گئی تو 1-2 ڈزن وہاں پہ پاکستانی اسٹوڈنٹس تھے. اور وہیں جب میں تھی 2005 میں تو وہ اسکالرشپ پروگرام شروع ہوا. اور اس وقت جب میں کووڈ میں وہیں تھی, ایمبیسڈر تھی, تو 38,000 اسٹوڈنٹس تھے جی. صحیح, ماشاء اللہ. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یوتھ کے لیے اپرچونیٹیز کھولیں, اپنے آرٹسٹ کے لیے اپرچونیٹی کھولیں. ہم وہاں اپنا فیشن, اپنا کلچر, اپنی کوئزین جو ہے اسے انٹروڈیوس کرائیں تاکہ ینگ لوگوں کو ایک فرق چیز بھی بالکل دیکھنے کو ملے نا, ایک نئی چیز ہم سیکھیں. کیونکہ ابھی ان کو صرف ویسٹ نظر آ رہا ہے وہاں, یا انڈیا کی بہت زیادہ وہاں پہ انگریس ہو گئی ہے کیونکہ ہم نے پیچھے ہٹ گئے, ہم خود پیچھے ہٹے. تو اس میں چینیوں کا قصور نہیں ہے, ہمارا اپنا قصور. صحیح, ٹھیک ہے. آپ نے دوسرا فرمایا کہ ہمیں پھر سے ریوائیو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر آپ کو اپنی ریلیشن شپ کو اگلی جنریشن میں مضبوط رکھنا ہے صحیح, تو وہ صرف اسٹریٹجک اور پولیٹیکل ریلیشن شپ سے نہیں ہوگا. بالکل You need more. صحیح, You need ہمیں public P2P کی طرف diplomacy. جانا چاہیے. بالکل صحیح, آپ نے دوسرا بتایا. یہ بتائیے گا نعمانہ صاحبہ, کووڈ-19 کی آپ نے بات کی, آپ اس دوران تھی, وہاں پر بڑے جذباتی مناظر بھی ہم نے دیکھے. طلباء جو تھے وہ پھنسے ہوئے تھے, اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد ان کا وہاں سے ایویکویشن بڑا مشکل تھا. تو آپ کا کیا کردار رہا وہاں سے نکالنے میں ہمارے اسٹوڈنٹس کو, اور پھر چین کا کیسا تعاون رہا؟ دیکھیں, یہ آپ مجھ سے بڑا مشکل سوال پوچھ رہے ہیں اور میں پھر اس کا بڑا اوپن جواب دوں گی آپ کو. دیکھیے, دوستیوں کے امتحان مشکل مواقع پہ یقیناً. بالکل. اس وقت کیا ہو رہا تھا, اس وقت ڈرم بجا رہا تھا پورا ویسٹ کہ دیکھو جی یہ بہت بڑا آ گیا ہے کووڈ, یہ عذاب آ گیا ہے, اس سے تو چین نبٹ ہی نہیں سکتا, ان کا پولیٹیکل سسٹم کولیپس کر جائے گا, کمیونسٹ پارٹی کولیپس کر جائے گی تو لاکھوں لوگ مر جائیں گے. بالکل. ان کا سوشل سسٹم کولیپس کر جائے گا, ان کے گورننس سسٹم کولیپس کر جائے گا, ان کا ہیلتھ سسٹم کولیپس کر جائے گا. تو انہوں نے زیادہ پریشر ڈالنا شروع کر دیا. آپ نے دیکھا کہ وہ انڈیا نے بھی بارڈر کا تماشا شروع کر دیا, ویسٹ نے سینکشنز شروع کر دیں, اور ایک چین کا کووڈ, چائنا وائرس اور یہ وہ سب کچھ. انہوں نے کہا یہ موقع ہے کہ اس کو اور دباؤ. صحیح. تو اس ایسے موقع پہ جب ایک اتنی بڑی آفت کا انہیں سامنا تھا اور ساری دنیا ان کے خلاف تھی, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا ایسا دوست؟ ان کو چھوڑ دینا چاہیے تھا. بالکل نہیں چھوڑنا ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا. کیونکہ بہت یہاں پہ کچھ لوگوں کے اپنے ایجنڈے بھی ہوتے ہیں. بہت تماشا بنایا گیا اس کا, اور بہت پریشر ڈالنے کی کوشش کی گئی کہ جی اپنے اسٹوڈنٹس کو نکالیں, اور 3 ملکوں نے نہیں نکالے تھے. ہم نے, منگولیا نے, کمبوڈیا نے, ہم نے نہیں نکالے تھے. اچھا. تو میری وہاں سے بہت اسٹرانگ, جو ایز این ایمبیسڈر آپ اپنے ملک کے کان اور آنکھیں ہوتے ہیں, آپ وہاں دیکھتے ہیں کہ کیا ایکسپیکٹیشن ہے اس میں. ہو سکتا ہے وہ زبان سے وہ نہ کہہ رہے ہوں باتیں, لیکن ایز این ایمبیسڈر آپ کو اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ اس وقت یہ ملک ہم سے کیا چاہتا ہے. بالکل. تو وہ مجھے بہت اچھی طرح اس بات کا اعادہ تھا کہ ہم نے اگر یہاں سے اس وقت اپنے لوگ نکالے تو ہم جا کے چین کے دشمنوں کی صف میں کھڑے ہو جائیں گے. صحیح. تو میری بہت سخت ایڈوائزری تھی ٹو دا گورنمنٹ کہ جی آپ یہاں سے ایک بچہ بھی نہیں نکالیں. پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے خود کہا تھا کہ ہم ہر پاکستانی بچے کو اپنا بچہ سمجھ کے پروٹیکٹ کریں گے, اور خدا گواہ ہے انہوں نے کیا. آپ کو پتہ ہے 38,000 اسٹوڈنٹس تھے, 15,000 ٹریڈرز تھے. صحیح. جو لوگوں کو پتہ نہیں ہے, لوگ تو صرف ووہان کی بات کر رہے تھے, وہاں تو کل ٹوٹل 1300 اسٹوڈنٹس سے 2,000 اور لوگ تھے جن کی ہم نے بات ہی نہیں کی. صحیح. ٹھیک ہے. تو کووڈ کے زمانے میں ایک بھی پاکستانی وہاں فوت نہیں ہوا کووڈ سے. صحیح. شکر. اور وہاں پہ اس وقت, میں نام نہیں لوں گی ان تنظیموں کے, لیکن کچھ تنظیموں نے وہاں بہت غلط جو ہے وہ کردار ادا کیا, اور کچھ ایتھنک اسٹوڈنٹس کو لے کے بھڑکایا, اور وہ ٹوٹل 9 اسٹوڈنٹس تھے. صحیح. جو باقیوں کو بھی اکسا رہے تھے اور تنگ کر رہے تھے. اور میں گورنمنٹ کو یہی سمجھا رہی تھی کہ دیکھیے یہ پریشر آ رہا ہے نا آپ پہ
لوگوں کا پریشر آ رہا ہے. میں بیٹھی ہوں نا یہاں, میں آپ کو بتا رہی ہوں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. صحیح. تو آپ یہ پریشر برداشت کریں. صحیح. میڈیا نے بے سوچے سمجھے جو ہے وہ ایک یلغار کر دی تھی کہ فلانے نے نکال لیا, بنگلہ دیش نے نکال لیا, انڈیا نے نکال لیا, امریکہ نے. پھنسے ہوئے کیوں ہیں بھائی؟ ہمارا یہ ایک اسٹریٹجک ڈیسیژن تھا اور بہت اچھا ڈیسیژن تھا. صحیح. اگر ہم اس وقت وہ ڈیسیژن لیتے, ہم اپنے 75 سال کی محنت کو ضائع کر دیتے. بالکل. دیکھیں, دوستی جب آپ کی دوستی ہے تو مشکل وقت میں آپ دوست کو دشمنوں کے حوالے کر کے نہیں جاتے. آپ نے بڑی اہم بات یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا. تو گورنمنٹ میں, بلکہ میں نام نہیں لوں گی, مجھے کافی وزراء نے کہا آپ کو نہیں پتا کہ یہاں کتنا پریشر ہے. صحیح. تو میں نے بلکہ اپنے ہی فارن منسٹر کو میں نے اس وقت کہا تھا, میں نے کہا جی پھر آپ کو اور مجھے کس لیے اپوائنٹ کیا ہوا ہے, گورنمنٹ اتنا پیسہ ہم پہ کس لیے خرچ کرتی ہے کہ اگر ہم پریشر نہ لیں. اب کسی ایک ڈپلومیٹ کی زندگی میں کتنی دفعہ اس قسم کا پریشر آئے گا؟ میری زندگی میں تو خیر 5-6 دفعہ آ گیا, کیونکہ میری پوسٹنگز ایسے ممالک میں رہی اور کچھ ایسا رہا. لیکن آپ کی مطلب پولیٹیکل لائف میں بھی کتنا کی دفعہ ایسا پریشر ہوگا جب آپ کو گورنمنٹ نہیں اسٹیٹ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, ملک کے انٹرسٹ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. تو پھر پریشر برداشت کریں, یہی تو موقع ہیں پریشر برداشت کرنے کے لیے. اس لیے کووڈ کے دوران پھر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ میڈیا میں وہاں سے ڈائریکٹلی ہینڈل کرتی تھی. صحیح. تو سارا آپ کے جتنے بھی چینلز ہیں, ریڈیو کے بھی, ٹی وی کے, میں ان سے ڈائریکٹ وہاں سے بات کرتی تھی, اور جو بھی ایک مس کمیونیکیشن تھا اسے آپ نے اس کو دور کیا. بالکل آپ نے ٹھیک. اور پھر گورنمنٹ نے بہت درست فیصلہ لیا. صحیح. اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ انہوں نے یہ فیصلہ لیا کہ نہیں, صحیح, ہم چین کے ساتھ کھڑے ہیں. نغمہ صاحبہ, لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, ہمارے آڈینس کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے, اور خاص طور پہ وہ لڑکیاں جو CSSR کے آگے آنا چاہتی ہیں, فورن سروس کو جوائن کرنا چاہتی ہیں, کیا کہیں گے انہیں؟ میرا نوجوانوں کے لیے, خاص طور پہ خواتین کے لیے جو پیغام ہے وہ بہت سمپل ہے. چیئرمین ماؤ نے کہا تھا ویمن ہولڈ ہاف دا اسکائی, اور وہ بہت ہی صحیح بات ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جیسے مردوں کو کچھ صلاحیات دی ہیں, خواتین کی بھی بہت کیپیسٹی ہے. اور فرینکلی اسپیکنگ آئی بلیو کہ خواتین میں کچھ کیپیسٹیز اللہ نے بہت زیادہ دی ہیں. ملٹی ٹاسکنگ کی کیپیسٹی بہت زیادہ دی ہے, بہت سارے کام وہ اکٹھے کر سکتی ہیں, ان پہ توجہ دے سکتی ہیں. تو اسکائی از دا لمٹ. آپ کی جو لمیٹیشن ہے وہ آپ کے ذہن میں آپ نے خود بنائی ہوئی ہے, اور نہ آپ کو مذہب کہتا ہے کسی قسم کی لمیٹیشن دیتا ہے. وہ صرف آپ کو اتنا کہتا ہے کہ آپ اپنی لمٹس میں رہ کے, اور پوری دنیا میں خواتین 57 مسلم ممالک ہیں, سب مسلمان خواتین اسپیس میں بھی جا رہی ہیں, بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے رہی ہیں. آپ میں بھی کیپیسٹی ہے, اور زندگی نام ہی بیلنس کا ہے. تو اگر آپ چیزوں میں بیلنس رکھنا سیکھ لیں, اور آپ یہ سیکھ لیں کہ آپ نے اس ملک کے لیے کیا کرنا ہے, کیونکہ آپ کا جو بھی امپورٹنس ہے, آپ کی جو بھی آپ ہے, وہ آپ کی امپورٹنس آپ کے ملک سے زیادہ نہیں ہے. اگر آپ کے ملک کی ریپوٹیشن اچھی ہوگی, اگر آپ کا ملک ترقی یافتہ ہوگا, تو آپ کی لوگ عزت کریں گے. ورنہ آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں, آپ کی عزت نہیں ہوگی. تو جب آپ لوگ باہر جا کے اتنی محنت کرتے ہیں دوسرے ممالک کے لیے, تو خدا را تھوڑا سا صبر اور ہمت کا مظاہرہ کیجئے, اور اپنی تمام تر صلاحیات کو بروئے کار لا کے ہر فیلڈ میں جائیں, اور ہر فیلڈ میں اس ملک میں اپنا نام روشن کریں, تاکہ اس ملک کا نام روشن ہو سکے. کوئی لمٹ اللہ تعالیٰ نے آپ کی کیپیسٹی کے اوپر نہیں ڈالی, یہ آپ کی سوچ کی لمیٹیشنز ہیں. تو اپنی سوچ کو وسیع کیجئے, اور اس ملک کے لیے کچھ کر جائیں, کمپلین نہ کریں, اپنے حصے کا دیا جلاتے ہوئے آگے چلتے جائیں.
جی بہت بہت شکریہ, بہت اہم اور بہت خوبصورت میسیج آپ کا نغمہ ہاشمی صاحبہ. اور سامعین اکرام اور ہمارے ناظرین, آپ نے سنا اور آپ نے دیکھا بھی نغمہ ہاشمی صاحبہ جو کہ سابق سفیر رہیں پاکستان کے کئی ممالک میں اپنی خدمات سر انجام دیتی رہیں, اور کئی پریشر سچویشن کو بھی انہوں نے ہینڈل کیا, جس کا انہوں نے تذکرہ بھی کیا اور آپ نے یہ شو دیکھا بھی. اور یقیناً ایک رول ماڈل ہے, یعنی کہ ہماری خواتین وہ پاکستان میں سرو کر رہی ہیں, پاکستان کے علاوہ دنیا بھر میں سرو کر رہی ہیں. وہ کسی بھی شعبے میں ہیں, وہ بے شک ہمارے میڈیا کے شعبے میں ہیں, وہ بے شک ڈاکٹرز ہیں, نرسز ہیں, پھر اس کے علاوہ پیرامیڈکس میں ہیں, پیرامیڈکس کے علاوہ بھی اگر کسی بھی شعبے میں ہے, کسی بھی دفتر میں کام کر رہی ہیں, یقیناً وہ رول ماڈلز ہیں. کہ جیسا کہ نغمانہ صاحبہ نے فرمایا کہ ملٹی ٹاسکر ہے, کہ ایک طرف وہ اپنا پیشہ وارانہ تمام کا تمام جو اس وقت فرض ہے وہ نبھا رہی ہیں, پھر اس کے علاوہ اپنا گھریلو فرض بھی نبھاتی ہیں وہ. تو یہ تمام چیزیں ایٹ اے ٹائم ہینڈل کرنا, یقیناً ایک پریشر سچویشن ہوتی ہے, اسے بھی ہینڈل کرنا, تو یہ تمام صلاحیت اللہ تعالیٰ نے یقیناً ہماری جو خواتین ہیں انہیں دی ہوئی ہیں. اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ جو ہمارا مذہب اسلام ہے اس نے بھی خواتین کو ایک اعلیٰ مقام دیا, اور وہی ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیمات حاصل کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اپنی بہن کے شانہ بشانہ رہے, اور انہیں ہر موقع پر ان کے ساتھ مشورہ بھی کیا اور انہوں نے اپنے ساتھ رکھا. اور تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ آج اس ملک میں جو ہم رہ رہے ہیں, خوبصورت ملک, اسی وجہ سے رہ رہے ہیں کہ ہم اپنی خواتین کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے, جیسا کہ انہوں نے بھی فرمایا کہ کوئی تعصب نہیں ہے پاکستان میں. اور جب سے اس سروس کا آغاز ہوا, فورن سروس میں جب سے خواتین کی انڈکشن کے حوالے سے بات ہوئی, تب سے آج تک خواتین سرو کر رہی ہیں, اور انشاءاللہ آگے بھی کرتی رہیں گی. اور انشاءاللہ ہمارے ایسے جو بریلینٹ دماغ ہیں وہ پاکستان کی خدمت کرتے رہیں گے ایسے. سامعین کا امید ہے آج کا ویژن آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے کسی نئے مہمان کے ساتھ, نئے موضوع پہ. اپنا تب تک بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, فی امان اللہ. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.